अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक। अभी जो है हम बानिहाल से वापस आ रहे हैं, बानिहाल खड़ी से, और हमारा जो इस वक्त सफ़र है वो रवां दवा है गोल के लिए। और खड़ी आने का मकसद क्या था वो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। एक इम्तिहान, और वो इम्तिहान किस चीज़ का था, उस इम्तिहान का मकसद क्या था, और उस इम्तिहान को करवाने के लिए किस तरह के इंतज़ाम थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत बात हुई। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी इम्तिहान किस चीज़ का था आज बानिहाल खड़ी में। तो आप सोच रहे होंगे किसी सरकारी नौकरी के लिए होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। हाँ, ये एक दूसरी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए था आज इम्तिहान। और वो इम्तिहान था आज ये, इस किताब को आप जो है वो देख रहे होंगे, शायद कैमरे में नाम आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हो सकता है ऐसे तो नहीं आ रहा है, सही है। नाम मैं आपको बता देता हूँ, किताब का नाम है सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब का जो है वो इम्तिहान था, एक क्विज़ कंपटीशन रखा गया था बज़्म अदब त्रिगाम की तरफ से, शायद जहाँ तक मुझे याद है। और वो जो है बानिहाल में के खड़ी इलाके में जो है, वहाँ के मदरसे में, और साथ में उसकी जामे मस्जिद है, वहाँ पर हुआ इम्तिहान। काफ़ी स्मूथ, नॉर्मल और अच्छी तरह से वो जो है वहाँ पर देखने को मिला। इम्तिहान में करीबन जो है वो 500-600 बच्चों के फॉर्म जो है वो लगे हुए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे वहाँ पर देखा तो करीबन 400 या 450 इतने बच्चे तो वो थे जिन्होंने एग्ज़ाम अटेंड किया, एग्ज़ाम दिया, जिसमें 200-250 बच्चियाँ भी थी और बच्चे भी उतने ही थे करीब। तो कुल मिलाकर जो इम्तिहान था काफ़ी अच्छा हुआ, इंतज़ामात काफ़ी अच्छे थे, और जो मुंतज़मीन थे उनकी तरफ से जिस किस्म का जो कॉन्सेप्ट लाया गया एक इसके अंदर के, आप जो है हमने अक्सर देखा है कि इम्तिहानात जो होते हैं, आप जॉब्स की बात करें, सरकारी नौकरियों की, जब भी आप कहीं इम्तिहान देते हैं किसी भी नौकरी के लिए, तो आपको जो है वहाँ पर एक मॉडर्न तरीके का जो है वो इम्तिहान होता है। क्विज़ तो होता ही है वो, जिससे हम MCQs बोलते हैं, उस तरीके का इम्तिहान होता है। लेकिन उसमें साथ में एक ख़ास चीज़ वो ये होती है कि OMR शीट पे दिया जाता है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इन्होंने शो किया। उसमें OMR शीट थी, उसमें बाज़ाब्ता आपको, जिस तरह आप सभी जानते हैं कैसे एग्ज़ाम होते हैं, आपको एक सवाल दिया जाता और सवाल के साथ ही आपके 4 ऑप्शंस होते थे। 4 ऑप्शंस में आपने सही आंसर चूज़ करना होता। तो इस इम्तिहान का जो असल मकसद है वो क्या है, एक तो ये है कि इम्तिहान के लिए आपको जो है वो, अगर आप बूस्ट अप करने के लिए, बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए कि भाई आइए आप जो है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए, सीखिए, समझिए, उसके लिए तो सबसे पहले इसमें आपको जो है वो इनाम दिया जाता है कि यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है, अगर किसी को जो कोई फ़र्स्ट आता है, फर्स्ट ये क्या कहते हैं पोजीशन जिसकी आती है, तो उसे जो है 18,000 जो है वो इनाम दिया जाएगा, जो पहली पोजीशन पे आएगा। उसके बाद इसी तरह चलते चलते कम से कम 8 पोजीशन, मतलब 8th पर जो आता है, 8th नंबर पर 8वीं पोजीशन जिसे मिलती है, उसे भी इनाम दिया जाएगा, कुछ न कुछ ज़रूर दिया जाएगा। बाकी जो 8 से नीचे हैं तो उनको कुछ इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज़ उन्होंने हासिल की, चाहे कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, जितना कुछ पढ़ा, वो चीज़ तो उस इनाम से कहीं ज़्यादा है, कहीं बड़ी चीज़ है, और इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और ऐसा फ़ायदा जो आपके यहाँ जो है आपकी दुनिया की ज़िंदगी, और जैसा कि हमारा ईमान है कि हमारी जो है एक आखिरत की ज़िंदगी भी है, वहाँ पर दोनों जगह पर आपको काम देती है।
تو مختصراً یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی انہوں نے کس طرح گزاری، بچپن کیسا رہا، مکہ کا جو دور تھا 13 سالہ وہ کیسا رہا، اس کے بعد جب وہ مدینہ چلے گئے تو مدینہ کا دور کیسا رہا، کتنے غزوات، لڑائیاں کتنی ہوئی، کس قسم کی ہوئی، کن کی طرف سے پہل کی گئی، وہ تمام چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں۔ عام طور پر ابھی آج کی بات کریں تو آج کے زمانے میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک میں نے پڑھا اس سیرت میں، تو ایک جگہ پر جو ہے ایسا دکھا کہ یہاں سے پہل کی گئی لڑائی کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی کارن تھے جس کی وجہ سے یہاں سے پہلے حملے کے لیے مسلمان گئے۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو ہے 27 وہ لڑائیاں ہوئی جن میں آپ خود شریک ہوئے، اس کے علاوہ جن میں صحابہ کو جو ہے وہ کمانڈر یا سردار بنا کے بھیجا، چند ایک گروہ کا 10 آدمی، 20 آدمی، 30 صحابہ ایسے کر کے جن کو بھیجا، تو وہ ٹوٹل 47 ایسے لشکر انہوں نے روانہ کیے کہ آپ جا کر فلانی جگہ پر لڑائی کیجیے۔ لیکن اس میں جو ہے سب سے پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کی گئی۔ یہ خاص چیز ہے جو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی، کیونکہ اسلام کو جو ہے اس چیز سے زیادہ جوڑا جاتا ہے، اس لیے میں یہ چیز بتا رہا ہوں کہ تمام جتنے غزوات، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کبھی بھی نہیں کی ہے، اور ایک دفعہ شاید کی ہے، مجھے وہ ذہن میں ابھی یاد نہیں ہے وہ کون سی جگہ تھی، لیکن ایک جگہ، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی کارن تھا۔ تو ادروائز پہل لڑائی کے لیے نہیں کی گئی ہے، صلح کے لیے پہل کی گئی ہے۔ پہلے یہاں سے بندوں کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے، ان سے بات کیجئے، کیا مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، بات چیت سے مسئلہ حل کرتے ہیں، تمام چیزیں جو اس وقت تھی۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز خاص یہ کہ جب آپ کا کوئی بھی خونی رشتہ ہو نا، تو اس پر، آپ کے خونی رشتے پر کوئی بھی جو ہے وار کرے تو آج کے زمانے میں تو محال ہے کہ پھر اس کو بخشا جائے۔ لیکن ایک خاص چیز جو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کہ حضرت حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اپنے چچا کو جو ہے وہ شہید، تو بہت سارے صحابہ ان کے پیارے، وہ ان کے سامنے ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضرت حمزہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور ایک عورت تھی جو کہ کافر تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، ایمان لائے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کافر تھی، تو انہوں نے اس کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو چبایا، ناک، کان، جو اعضاء جسم کے تھے انہیں کاٹ کر ان کا جو ہے گلے کا ان کا ہار بنایا گیا۔ تو وہ پہن کر جو ہے وہ پھر نکلے کہ ہم نے جی آج یہ کر دیا، ایسے حالات بنا دیے، لیکن پھر بھی جب وقت ان کا آتا ہے، جب وہ اسلام کے اندر آتی ہیں، تو آپ ان کو سب کچھ معاف کر دیتے ہیں، تمام چیزیں، چاچا کے زخم، چاچا کے کلیجے کو چبانا، ان کے وہ کیا کہتے ہیں ہار بنانا ان کے اجزاء کے، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو ہیں وہ معاف کر دی۔ تو یہ ایک بڑا پن تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو محال تو نہیں، ممکن تو نہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں بتا سکوں، لیکن مختصراً یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملی۔ صبر آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ 70 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، اور ان 70 کے 70 صحابہ پر حملہ ہوتا ہے، وہ 70 کے 70 صحابی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور 70 کے 70 صحابی جو ہیں وہ قاری صحابی ہیں، انہیں قرآن جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تو 70 صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ سن کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کا وہ جو جس قسم کا ریئیکشن آج ہمارا ہوتا ہے کسی عام سی چیز پر کھونے پہ، تو اس قسم کا کوئی ویسا ریئیکشن جو ہے آپ کی طرف سے دکھائی نہیں دیا۔ ہاں دکھ ضرور ہوا، اور اس پر جو ہے پھر آگے انہوں نے کام بھی کیا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملی، پڑھنے کو ملی، جو ہم نے دیکھی، پڑھی۔ اور اس کے علاوہ تمام جو آپ کی زندگی تھی،
وہ جو ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. چند سوالات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پیپر کس قسم کا تھا؟ تو سب سے پہلے کچھ دیکھیے ظلم کی انتہا کیا تھی، حد کیا تھی کہ چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکہ میں جو وہاں کے مشرک تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. ان کے جتنے ساتھی تھے یہ جی مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ آپ بائیکاٹ کر دو. اٹھنا بیٹھنا لینا دینا کھانا پینا سب ختم، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ آپس میں معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. تو یہ جو معاہدہ ہوا، ایک بائیکاٹ کیا گیا ان کے ساتھ. تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ بائیکاٹ کی تحریر کس نے لکھی تھی؟ جو بائیکاٹ ہوا تھا مشرکوں کی طرف سے، وہ تحریر کس نے لکھی تھی؟ تو آپشن اس میں تھا اے امیہ بن خلف، بی تھا منصور بن اکرمہ، سی تھا ولید بن مغیرہ، اور ڈی تھا اکرمہ بن ابی جہل. ان چار میں سے کس نے وہ بائیکاٹ کی جو تحریر تھی وہ لکھی تھی اور پھر اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا تھا، لٹکا کے رکھا تھا. پھر اللہ کی طرف سے کیڑے نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور 3 سال کے بعد وہ خود بخود ختم ہو گئی. اس کے بعد سوال تو اس میں چونکہ 100 سوال ہیں، سارے تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں بیچ بیچ میں. ابرہہ کون تھا جس نے خانہ کعبہ پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اپنا ایک کعبہ تعمیر کیا تھا کہ اس کعبے کو گرا کے اب میں جی اپنے کعبے کا جو ہے وہ طواف وغیرہ وہ کرواؤں گا. تو وہ کون تھا ابرہہ بادشاہ؟ وہ کہاں کا تھا؟ تو اس میں تھا شام کا، حبشہ کا، ایران کا بادشاہ تھا یا یمن کا تھا یہ چیز. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر صحابہ سے جنگ بدر کے معرکے کی بیعت علی الجہاد دی؟ مقام صفوان، مقام روحہ، مقام بیدہ اور مقام ذوالحلیفہ. یہ اس کے علاوہ قریش نے مسلمانوں کے متفقہ بائیکاٹ کی قرارداد کون سے سال میں پاس کی تھی کہ اب ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے؟ یہ کس سال میں ہوا تھا؟ سن کیا ہے اس میں؟ سن 890، سن 690، سن 790 اور سن 1090. یہ اس کے آپشنز تھے. اس میں صحیح جواب جو تھا وہ سن 790 میں جو ہے یہ. اس کے علاوہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا؟ تو وہ 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے. تو اس کے علاوہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کس نے کی؟ جب مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چونکہ صحابہ بہت سارے آگے ہی نکل گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کون تھے جنہوں نے ان کی رہبری کی؟ تو اس میں آپشنز تھے ہمارے پاس مصعب بن عمیر، اسید بن حزیر اور اسد بن زرارہ. سوری میں دوسرے کوسچن پر پہنچ گیا ہوں. تو ہاں، تو اس میں آپشن اے تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی تھا عبداللہ بن اریقت، اور آپشن سی تھا عامر بن فہیرہ، آپشن ڈی تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر تھے جنہوں نے راستہ بتایا کہ مکہ سے مدینہ کہاں سے کیسے جانا ہے، تو وہ تھے جی عبداللہ بن اریقت. لیکن یہ عبداللہ بن اریقت مسلمان نہیں تھے، تو رہبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر بھی جو بھی دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل جل کے رہے، معاہدے کر کے رہے کہ ہم ایسے ایسے رہیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ارادہ کیا تو یہاں سے گئے، پھر وہاں پر جو حدیبیہ پہنچ کر وہاں صلح ہوئی. تو اس صلح کی وجہ سے اپنا ایک جو مذہبی عمل تھا، جو خانہ کعبہ دیکھنے کی خواہش تھی، وہاں طواف کرنے کی خواہش تھی، وہ تمام چیزیں قربان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بھائی چارہ ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی خلل، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، کہیں ہمیں لڑائی نہ لڑنی پڑے، قتل و غارت نہ ہو. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے صلح کی، اور پھر صلح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام خواہشات وہ قربان کر دی، نہیں گئے وہاں. تو اس کے بعد پھر جب صلح ہوئی، صلح میں یہ کہا گیا کہ آپ جی اگلے سال آئیے گا، اس سال آپ نہیں کر سکتے عمرہ. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
جو ہے سفر مؤخر کیا، واپس آ گئے اور پھر اگلے سال گئے. کہا 3 دن کے لیے، تو بالکل 3 دن کے لیے. اور وعدے کے پکے کتنے تھے؟ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ان سے کوئی لین دین تھا، مالی لین دین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کا انتظار کیا ہے، 3 دن تک. اس کے علاوہ جیسے میں صلح حدیبیہ کی بات کر رہا تھا، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو بھی اگر مسلمان مکہ سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جاتا ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے واپس کر دیں گے، اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے. ہاں اگر کوئی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، ہمارا ہو جاتا ہے، تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. یعنی اگر کوئی مکہ کے جو مشرک تھے ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ہاں جو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہوا، ان کے ساتھ ہوا. تو آپ سب نے کہا ٹھیک ہے، ایسی جو بھی مسلمان ہوگا ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، ایک صحابی مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ مکہ سے بھاگ کر پھر مدینہ چلے گئے. لیکن اس صلح کی وجہ سے آپ سب نے اسے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، صلح کی ہے کہ ہم ایسا ہماری شرط یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، تو اس لیے آپ کو واپس جانا ہی ہوگا. تو یہ تھے وعدہ بند، زبان کے پکے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اس میں. اس کے علاوہ تھا رمضان سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ام المومنین سے نکاح فرمایا تھا؟ 4 ہجری رمضان میں کن سے نکاح ہوا تھا؟ تو میرے خیال میں زینب بنت خزیمہ صحیح ہوگا یا غلط، یہ تو اب، لیکن مجھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو یہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے جی اس میں؟ ویسے تو ہر انسان کو ہر وقت استغفار میں رہنا چاہیے، لیکن کیا کسی ایسے گناہ پر کسی کی جانب سے توبہ کے مطالبے پر توبہ کرنی چاہیے جو کیا نہ ہو؟ یعنی جو گناہ نہیں کیا ہوگا لیکن کوئی کہہ رہا ہے آپ کو پھر بھی توبہ کرنی ہوگی، تو کیا پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپشن اس میں دیا تھا یہ ضرور کرنی چاہیے، توبہ ثواب کا کام ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ دوسرا آپشن تھا گناہ نہ بھی کیا ہو تو بھی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. تیسرا آپشن تھا چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے. اور چوتھا تھا ہرگز نہ کرے. تو مجھے جہاں تک لگا، اب چونکہ یہ جہاں تک مجھے لگا من سے بنایا گیا سوال تھا تو اپنے ذہن سے بنایا تھا. اور آپشن اس میں جہاں تک نزدیک میرے پاس تھے وہ 2 تھے. ایک تو یہ ضرور کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، تو ٹھیک اچھی بات ہے، سمجھتا تھا میں بھی کہ ثواب کا کام ہے، کر لینی چاہیے توبہ. لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، ایسا نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ میں یہ بتاؤں گناہ نہ بھی کیا ہو تو بھی توبہ استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے. تو یہ تھے جی. اس کے بعد جب فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو ایک جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ آئے، پھر دوسری جانب سے دوسرے ایک صحابی کو سردار بنا کر، ان کا امیر بنا کر جو ہے وہ دوسری جانب سے پھر تیسری. تو ایسا کہا کہ فتح مکہ پر تو خالد بن ولید کو کون سی سمت سے داخل ہونے کا جو ہے حکم دیا کہ آپ کہاں سے داخل ہوں. تو اس میں تھا ایک بالائی جانب سے، اور ایک تھا مقام قدی کی جانب سے، دوسرا تھا مقام قدع کی جانب سے، اور چوتھا تھا اسفل مکہ سے. تو مقام قدی تھا شاید، تو جو میں نے اس میں دیا ہے. تو اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا، رزلٹ آنے پر کتنا ہم پانی میں ہیں، کتنا جانتے ہیں سیرت کو، کتنا باہر ہیں پانی سے. لیکن فی الحال جو چیزیں سیکھنے کو ملی، جو اچھی لگی، اور اچھی تو پوری آپ سسم کی زندگی ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جسے ہم بتائیں کہ یہ چیز اچھی لگی، یہ بری لگی. لیکن اتنا ہے کہ جو چیزیں پڑھی، جتنی یاد رہیں، جو کچھ رہا تو اس میں کچھ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا. لیکن ایک اچھی کوشش جو ہے علماء کی طرف سے، تمام جو منتظمین تھے ان کی طرف سے ایک اچھی کوشش تھی. بوسٹ اپ کرنے کے لیے انعام بھی رکھا گیا. ایسے 1 2 3 کوئز جو ہیں ہمارے وہاں پر پنچایت گوئی بیمداسا میں ایک ہوا، گھاگرا میں ایک ہوا تھا، داڑم میں ایک ہوا. اس سے پہلے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک شاید بانیہال میں کروایا تھا، جس میں 25,000 جو ہے فرسٹ پرائز تھا. تو اس کا مین موٹیو اور مقصد یہ ہے کہ ہر انسان تک آپ قسم کی زندگی جو ہے وہ پہنچے.
تو آپ سے ان کی زندگی پہنچے اور ان کی زندگی سے سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بھی اس ڈگر پر اس طریقے پر جو ہے گزارنے کی کوشش کریں. بس مقصد اتنا ہے. اور فائنلی ہمیں ملے گا کیا جی، اوور آل اس کا پورا جو کنکلوژن ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کو جو ہے سیکھ کر اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا بلیف ہے، فیتھ ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت میں کامیابی ملے گی. اور اس تمام کے بدلے میں جو ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو دعا رہے گی اللہ سے، اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے جب ہم اس دنیا سے جائیں، اور جو چلے گئے انہیں بھی نصیب کرے، اور ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم.